सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर यह है जो आप सुन चुके होंगे कि टीम बदल गई है और उस टीम पर खासी लहदे भी हुई थी, मगर अहमद खान साहब लगता है कि खुद ही टीम से अलग हो गए और आवाज़ ये आ रही है कि जनाब बाबर अवान साहब अब इस टीम को हेड करेंगे। आज हम ज़रा स्पेसिफिकली कुछ इश्यूज़ पे रहेंगे क्योंकि अब वो बहस तो बदल गई, क्योंकि वो टीम रही नहीं जिसमें कल इतने ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए थे। और सवाल ये था कि आखिर जो सामने चीज़ें रखनी चाहिए, जो एक बात मीडिया में हो रही है, तो वहाँ पे तकरीरें क्यों शुरू हो चुकी थी जो कोर्ट में, और कोर्ट खुद बजा तौर पर ये सवाल उठा रही थी कि आप इतनी तवील जो बातें कर रहे हैं, भाई सामने एविडेंस आए, गलत है गलत का फैसला हो, सही है सही का फैसला हो और बाहर निकलें। अब जिस तरह एक जो उनके एविडेंस की एक उन्होंने पेज 37-38 पे था कि भाई ये लिंक करता है इनको या नहीं करता, जिन लोगों को हम कह रहे हैं कि ये ओनर हैं या नहीं है। फिर एक और सवाल, ये जो पेपर कतर से आया है, आखिर इसकी क्या हैसियत है कि ये कितना, इस पे अभी बात नहीं हुई, इस पे अभी कोर्ट आएगी और इसकी ये कितना कोजेंट एविडेंस है, ये कितना मजबूत एविडेंस है या नहीं है। और अगर आज इसे एविडेंस मान लिया जाता है तो क्या ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि आइंदा कोई आदमी जिस पर यहाँ इल्ज़ाम हो वो कतर से किसी और मुल्क से एक दस्तावेज उठाए जिसमें बताया जाए कि जनाब ये मैंने देखा था और ये पैसे। और फिर एक सवाल जो आज और हम अपने मेहमानों से उठाएंगे कि अगर ये बात सारी दुरुस्त है जो कही गई है, तो आखिर जो दुबई से 12 मिलियन दिरहम या पाउंड डॉलर वट एवर द मनी वाज, वो क्या मोड था उसकी ट्रांसफर का, और जब वहां पहुंचा तो क्या किसी बैंक में था या ऐसे ही उठा के किसी को दे दिया और इन्वेस्ट हो गया। तो वो जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में पहले दिन उठाए थे कि ओनस साहब पे है, आपने बताना है कि ये पैसे कहां से आए, तो क्या ये जो पेपर है वो तमाम सवालों के जवाब देता है या नहीं देता, इन पे हम बात करेंगे। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तजिया निगार हैं और ब्यूरो चीफ हैं एक बड़े चैनल के ARY के, और जनाब स्टूडियो में मेरे पर बड़ी निगाह रखते हैं ऐसे इश्यूज़ पर, और उनकी स्पेशलिटी भी है, वकील भी हैं और जो लॉ प्रैक्टिस भी करते हैं, और जनाब जान अचकज़ई साहब थोड़ी देर में मुस्लिम लीग नून के हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि आपने वो बॉडी ऑफ एविडेंस देखी है, वो सारा छोड़ दें जो फ्रिवलस था या जो तकरीरें की गई या सुप्रीम कोर्ट भी जिस पे सही बजा तौर पे उन्होंने सवालिया निशान उठाए, क्या इस सारी बॉडी ऑफ जो एविडेंस है इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो सामने रखी जानी चाहिए ताकि दूध का दूध हो, ये साफ सुथरे पैसे हमारी जान छूटे और हम अपनी रेगुलर रिपोर्टिंग कर सकें। 100 इश्यूज पेंडिंग है हमारे, अभी ड्राउट आने वाली है, यहाँ पे कैत आने वाला है, हम बात ही नहीं कर पाते उस पर। एक बात, और दूसरी बात बताएं कि ये जो पीस ऑफ एविडेंस आया है ये कितना वैलिड है, इसकी बुनियाद पर आपको क्या लगता है कि ये सेटिस्फाई करता है उन सवालों को जो पहले दिन कोर्ट ने उठाए थे। डॉक्टर साहब जी, कतर तो कहीं पहले नक्शे पे नहीं था इस मामले के, मगर अब हर चीज़ में जब कोई सवाल पूछा जाए कि इसका सोर्स क्या है, वो कतर बीच में आ जाता है। अब इसका जो है बहुत वाज़ेह बात ये है कि जिसको कहते हैं कि ये आफ्टर थॉट है। चलिए वो तो कोर्ट देख लेगी, हम यहाँ फैसला नहीं कर सकते। मगर आपने वो पढ़ा है, आप क्या समझते हैं उसको एज एन एविडेंस कितना वेटेज देते हैं आप? जी, इस तरह की बातें जिसमें आप सिर्फ कोई बयान या दावा कर दें और उसके साथ जो कॉर्पोरेटिव एविडेंस है, यानी कि यानी उसके साथ और एविडेंस, यानी जो उस दावे को साबित वो बिल्कुल गायब है। और जब तक वो सामने नहीं लाया जाएगा इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। यानी कि कोई आदमी ये कहता है क्या क्या चीजें होनी चाहिए डॉक्टर साहब जो इस एविडेंस के साथ लगानी पड़ेगी? मनी ट्रेल होगी या उसका कोई अल्फी बयान होगा, क्या होगा? या नहीं, अल्फी बयान तो वो जो भी दे, मगर असल चीज़ ये है कि इतना बड़ा पैसा जो था वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, किन प्रॉपर्टीज़ में लगाया गया, उसने इनके साथ क्या डील थी, कितना पैसा इनको देना था, कहाँ कहाँ दिया गया, अल्टीमेटली लंदन के फ्लैट्स कैसे उनके नाम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर अभी तक ये जो सवाल आप उठा रहे हैं इन सवालों के जवाब ये डॉक्यूमेंट नहीं देता? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सवाल उठाए गए हैं तो इसके बाद तो एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा जब अदालत आलिया इस पे आएगी, यानी जी, असल में इस डॉक्यूमेंट को अटैक करना चाहिए था पहले दिन ही कि ये जो पेश किया गया है इसके अंदर कानूनी लिहाज से ये गलतियां हैं और ये कमियां हैं, इसको पहले पूरा करें ताकि फिर आगे बहस हो सके। मगर इस तरफ इशारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये खामखा 2 हफ्ते के लिए मामला जो हैं वो डेफर कर दिए गए
تاکہ ظاہر ہے کہ اگر پن پوائنٹ کر دیا جاتا پہلے دن اچھی تیاری کے ساتھ تو شاید اسی دن یہ 2.5 گھنٹے میں اس سے پہلے کہ میں اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھوں، اور آپ نے دیکھا ہے کچھ پیپرز میں بھی آیا ہے، کچھ آپ کی ایکسیس بھی ہے، آپ خود لائر ہیں، کون کون سا وہ مواد ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے؟ فریولس کو تو چھوڑ دیں، جس کی بنیاد پہ وہ کوئی فیصلہ، ایسی چیزیں ہیں عدالت کے سامنے کو رکھی ہیں یا ایسے اٹھا کے پیپر لے آئے ہیں پی ٹی آئی والے؟ نہیں، 3 چیزیں تو بہت واضح ہیں. یعنی ایک یہ کہ یہاں سے پینی لیس ہونے کے بعد سڈنلی گلف اسٹریٹ کا لگایا جانا دبئی میں، اور اس کے لیے جو سرمایہ کاری تھی اس کے لیے جو پیسہ یہاں سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا تو پھر وہ کیسے مل لگ گئی. اس کے بک جانے کے بعد پیسہ کیسے آیا جبکہ اس کے اوپر بڑے ہیوی لونز تھے بی سی سی آئی کے اور مشرق بینک کے. یہ معاملات بھی کورٹ کے سامنے دستاویزی شکل میں موجود ہیں. پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت پہلے التوفیق بینک کے ریکوری سوٹ میں ان پراپرٹیز کا ذکر تھا تو وہ سڈنلی کہاں وہاں پیئر ہو گئی. 2006 تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو 99 کی ججمنٹ میں ہے. یہ 3 جو آپ نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، ان کے حوالوں سے کچھ نہ کچھ ایویڈنس عدالت عالیہ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ موجود ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی اس کو لنک اپ کرنا ہے اور بہت سا اونرس یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ بونا فائیڈی پیسے سے لیے گئے، اور یا وہ پیپر بونا فائیڈی ہیں یا نہیں ہیں جو یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں. یہ تو عدالت عالیہ دیکھے گی. میں بھٹی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہم نے یہ چاہا کہ ذرا تھوڑا سا آسان تو نہیں ہے نا یہ، ہمیں قانون کی اتنی زیادہ کہاں سمجھ ہے جناب بھٹی صاحب، اور نہ ہی ہمیں فائنانس کی اتنی زیادہ سمجھ ہے. یہ آپ یہ بتائیے کہ اس کو آپ جب رپورٹ کرتے ہیں پولیٹیکلی تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ایویڈنس ہمارے آپ کے جو پروگرام آ رہے ہیں چینل کے جس میں بڑے آرٹیکل بڑے جو ڈاکیومنٹ سامنے آ رہے ہیں، کورٹ کی جو ہیئرنگ تھی اس میں ایک عجیب و غریب ایک تقریر تھی شامل تھی. آپ کو لگتا ہے کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے؟ اگر یہ صاف ہیں تو صاف نکل جائیں، اگر نہیں ہے یا پھر یہ ایسے ہی خاک اڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی صاحب گزارش یہ ہے، میرے خیال میں جو انہوں نے قطر کے شہزادے کا لیٹر کرایا اس کے بعد کرسٹل کلیئر ہو گیا، اس میں ابہام ہی کوئی نہیں رہا. وہ لیٹر ہے نا، اس کی اتنی حیثیت ہے. پرانے زمانے میں جو بڑے سخت تھانے دار ہوتے تھے نا، سمجھدار، وہ لکھ دیتے تھے حاملے ہادہ رکا میرا خاص آدمی ہے، اس کو علاقے میں کچھ نہ کہا جائے، وہ چاہے پسٹل لے جائے شراب لے جائے، اس کی تلاشی نہیں ہوتی تھی. اس لیٹر کی میرے خیال سے اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. وہ چاہے لیکن اس وقت ایس ایچ او تو بڑی چیز ہو، یہ تو گواہ ہے نا، یہ تو ایس ایچ او نہیں ہے. نہیں، یہ گواہ نہیں ہے، اغوا ہوا کسی کی باتوں میں. لیکن بہرحال اس کو چھوڑتا ہوں. یہاں یہ لیٹر وہ ہے، چاہے سپریم کورٹ میں لگا یا چاہے قطر کے شہزادے کی فائل میں بھی رہتا، تو اس کا آنے کا کیس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. 2-3 چیزیں تھیں کہ ایک یہ پیسہ کس طرح کمایا گیا اور کس طریقے سے بیرون ممالک لایا گیا. اس کے بعد خود میاں نواز شریف صاحب، محترمہ کلثوم صاحبہ، مریم صاحبہ، سب اس کے بارے میں متضاد بالکل ایک دوسرے سے ٹوسٹ باتیں کر چکے ہیں. خود وزراء کہتے ہیں 20 سال پہلے بھی میاں صاحبان وہاں رہتے تھے. آپ نے اس کا لیٹر کا ذکر کیا، اس سے پہلے میاں صاحب نے خود اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. ان کا لیٹر جمع کرانا یہی ہے کہ جیسے آپ ایک گھر میں 5 سال سے رہ رہے ہیں، آپ کی 2-3 دفعہ تلاشی لی گئی، آپ نے کہا یہ 4 کمرے دیکھ لیں. 4 سال بعد اچانک آپ کہتے ہیں جی تہہ خانے میں اصل چیز پڑی ہوئی ہے. بھائی 4 سال پہلے اندھیرے تھے، اس گھر میں رہ رہے ہو تم، 20 سالوں سے اس گھر میں رہ رہے ہو، کس قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو. انہوں نے لیٹر بھیجا. یہاں تو وہ دیکھیں، اب قطر کے پرنس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کیا انہوں نے ان کو سود پہ پیسے دیے تھے، انٹرسٹ پہ، یا بزنس کیا تھا. بزنس کیا تھا تو 73 سے لے کے 80 تک کتنے نقصانات ہوئے، کتنے فوائد ہوئے. آپ کو روکنا چاہتا ہوں کہ احمد خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. تھینک یو ویری مچ خان صاحب. آج پتہ چلا کہ آپ نے بذات خود فیصلہ کیا اس ٹیم سے علیحدگی کا. اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ ایک بڑے عزم کے ساتھ چل رہے تھے، تو یہ فیصلہ کیسے ہوا احمد خان صاحب؟ جی، فیصلہ اس لیے ہوا کہ اب یہ جو عدالتی جنگ تو لڑی جا سکتی ہے، لیکن یہ میڈیا کی جنگ لڑنے کا میں عادی نہیں ہوں کہ میڈیا کے اوپر فیصلے صادر ہونے شروع ہو جائیں اور جو بات عدالت میں ہو، کسی اور ضمن میں ہو اور کانٹیکس میں ہو، اس کو کس توڑ موڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. تو یہ چیز کی ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم میڈیا کی لڑائی لڑیں. ہم عدالتی لڑائیاں لڑ سکتے ہیں، وہ ہماری. تو آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹیم اگر آپ کے بعد ہوتے بخاری صاحب، نعیم بخاری صاحب، تو آپ نے زیادہ کہا کہ وہ بہتر طریقے سے آپ کے بعد وہ اس کو پروسیڈ کر سکتے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں بابر اعوان صاحب از ناٹ کمپیٹنٹ انف؟ میں ان کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرتا. میں نے یہ کہا کہ کیونکہ میرے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے ہیں اس کیس میں بخاری صاحب،
تو ان کو اس کیس کا زیادہ علم ہے کیونکہ ہم نے اکٹھے تیار کیا ہوا ہے کیس، تو وہ آسانی سے اس کو آگے بڑھا سکیں گے. جو نیا وکیل آئے گا اس کو کچھ تھوڑی سی دشواریاں ہوں گی انیشلی، لیکن بہرحال کوئی بھی وکیل کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ کرنی پڑے گی نئے وکیل کو، اور جو وکیل ابھی کر رہا ہے اس کے لیے نسبت آسان ہے اس کو آگے لے کے جانا. تھینک یو ویری مچ حامد خان صاحب، آپ نے اپنا جی میں جو آپ کو روکنا پڑا، میں نے کہا ایک لے لیں کیونکہ ان پہ کرٹیسزم بھی آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی میڈیا کی پریشر کی وجہ سے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مگر آپ اپنی بات جاری رکھیں بٹی صاحب. دیکھیں قاضی صاحب، اس میں میرے خیال میں عدلیہ میں خود پرائم منسٹر کے بیانات، محترمہ کلثوم کے اس تمام بیانات، اور جو التوفیق بینک کا فیصلہ ہے، ڈیسیژن ہے، اس کو ساتھ لگا لیا جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ادروائز عدالتیں تو عدالتیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں ایک عسکر آدمی کو سپریم کورٹ نے ضمانت دی، اس کو سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ سے سزائے موت ہو گئی. وہ 2 سال پہلے ایک جیل میں 2 بھائی پھانسی ہو چکے ہیں، ان کو رہا کر دیا گیا. عدالتوں میں تو فیصلے عدالت نے پروف کے مطابق دیکھنے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کیسے بری ہو گیا جو پھانسی ہو چکا تھا. اب وہ کون سا ایسا سمن ہے جو قبر میں جا کے اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا. بٹی صاحب یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ تیسری کورٹ میں نہیں گیا بیچارہ، اس کی اپیل بھی نہیں ہوئی. نہیں، میں نے کہا نا قانون کا تو ہمارا یہ حال ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا اس کیس میں کتنی ایسی راکٹ سائنس ہے. ایک تو یہ شروع میں یہ تاثر دیا گیا تھا یہ کیس روزانہ ڈیلی ہیرنگ ہوگی، اچانک یہ کا ٹائم دے دیا بلکہ گیا. آج کسی نے اعتزاز احسن صاحب کی، میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں بٹی صاحب، اعتزاز احسن صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ آئی ڈونٹ نو، سوری کون کہہ رہا تھا کہ روف کلاسرا صاحب نے اپنے پروگرام کا، سوری میں مس کوٹ کر گیا کہ ڈیلی، اور کہا بھی گیا تھا شروع میں، یہ شاید اشارہ بھی آیا تھا. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو 2 نقطے. ایک تو جان چکزئی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، یہ جتنے سوال اٹھے ہیں ان کا رائٹ ہے کہ وہ تفصیل سے جواب دیں ان چیزوں کا، مگر جب میں ان سے آگے بڑھوں گا تو پھر بات یہ بھی کریں گے ڈاکٹر اکرام الحق سے، کیونکہ ان کا یہ فیلڈ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل فائنانس اور اس میں جو گڑبڑ کے معاملے ہیں یہ بڑے ٹرکی ہیں، بڑے ایلیوسو ہیں، ساتھ لیئرنگز ہوتی ہیں. کس قسم کی کمپیٹنس چاہیے، کس نوع کا وکیل چاہیے. آج کل ہم گردے کے ڈاکٹر سے ہارٹ کا آپریشن نہیں کروایا کرتے، اسپیشلائزیشن کا دور ہے. یہ نئی ٹیم کیسی ہے، مگر اس سے پہلے ہم بات کریں گے جان چکزئی صاحب سے جب بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے اس ڈاکیومنٹ کی، اگر ظاہر ہے سپریم کورٹ سے ویلیڈیٹ کرتی ہے تو وہ ہمارے لیے پریسیڈنٹس بن جائے گا، اور اس بعد ازاں اس طرح کے جو گواہیاں ہیں یہ استعمال بھی ہوں گی. مگر میں بڑھتا ہوں جناب جان چکزئی صاحب. جان چکزئی صاحب میرے 2 سوال ہیں جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں خاص طور پر وہ صاحب جو شہزادہ ہیں قطر کے، ان کا کہا یہ جا رہا ہے، ایک تو وہ انٹرسٹڈ وٹنس ہیں، جو اصطلاح ہے قانون کی، مراد یہ کہ پورٹ قاسم میں 49% کا وہ ٹھیکہ ان کے پاس ہے، اور باولپور میں جو ایک کول پاور پروجیکٹ ہے بغیر بڈنگ کے بتایا جا رہا ہے، آپ کریکٹ کر دیجئے گا اگر ہم غلط ہوں، کہ وہ ان کو ٹھیکہ دیا گیا. LNG جو ڈیل ہوئی ہے اس پہ ڈاکٹر فاروق سلیم اور دیگر جو اس طرح کے اکانومسٹ ہیں ان کے بڑے سوالیہ نشان ہیں، بہت مہنگی خریدی گئی ہے. تو یہ 3 سوال ہیں، اور ساتھ ان کی وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے، اور ساتھ یہ سوال ہے کہ ان ڈاکیومنٹ میں جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پروو کرنے کے لیے بہت سارے اور ایویڈنس چاہیے ہوں گے. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اور باقی سوال تو آپ نے سنو ہی ہیں جناب جان چکزئی صاحب. قاضی صاحب دیکھیے، جہاں تک پاناما کے ایشو کا تعلق ہے اور قطری شہزادے کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا تعلق ہے، تو ہم نے تو اپنی کیس رکھ دی ہے. ہمارے خیال میں انکریمنٹنگ ایویڈنس ہم نے کورٹ کے سامنے سبمٹ کی ہے. ہم نے ثابت کر دیا کہ سورس کیا ہے اور منی ٹریل کیا ہے. ہم نے ثابت کر دیا کہ کیوں کر اس میں ٹرانسپیرنسی ہے. اب کورٹ نے یہ جج کرنا ہے کہ ہمارا کیس صحیح ہے یا غلط. یہاں پہ بیٹھ کے سوالات اس حوالے سے ہائی لائٹ کر کے یا فلیگ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم انڈیو پریشر کورٹس پہ ڈال رہے ہیں اور جوڈیشل پروسیس میں مداخلت کر رہے ہیں. دوسری اہم بات یہ کہ جو ہمارے اپوزیشن ہے PTI، اب انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ کیوں کر مریم نواز صاحبہ ڈیپینڈنٹ ہے نواز شریف پہ، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں آیا. جو 2005 سے پہلے جو فلیٹس تھے کن کے نام پہ تھے، کیا انہوں نے ثابت کیا کہ یہ اس فیملی کے اونرشپ میں تھے؟ کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. پھر یہ ثابت کرنا کہ ابھی تک جو ہم نے منی ٹرائل ثابت کیا ہے اس کا کوئی کاؤنٹر لائیں. صرف جول ڈھونڈنا، صرف یہ
कहना कि इसमें ये तजादात हैं, ये एविडेंस नहीं है। और मैं इस पे बात पे खुश हूँ कि आज इमरान खान ने अपने जो वकील है उसको मेरे ख्याल में फायर किया है, लेकिन अब उन्हें अपने उन एडवाइज़र को भी फायर करना चाहिए जिन्होंने पानामा के इस मेस में उन्हें डाल दिया और उनका सियासी करियर ख़तरे में डाल दिए, क्योंकि इनके पास इंक्रीमेंटिंग एविडेंस नहीं था। ये एक सियासी मुकदमा था जो ये कोर्ट ले गए। फिर जहाँ तक LNG के दूसरे प्रोजेक्ट में कतरी शहजादे का सवाल है, तो जो अभी डॉक्यूमेंट हमारे सामने है, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन जारी है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। इन जो फोटोशॉप कॉपियाँ हैं, मेरे लिए उसकी कोई वर्थ नहीं है जो मैं इसको सीरियस लूँ। बाकी ये कि मीडिया के लिए टॉकिंग पॉइंट्स तो हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को एतराज़ है, पाकिस्तान की अदालतें खुली हैं, जाके वो चैलेंज कर सकते हैं। रही ये बात कि अभी आगे हमने क्या करना है, वो तो एक कोर्ट ने फैसला करना है, लेकिन मैं यहाँ बैठ के फ्री जज नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं कर सकते ना, हम भी कर रहे हैं या दूसरे कोलीग्स। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। इसलिए बिल्कुल आपकी राय, एक तो राय भी डॉक्टर साहब इनकी राय भी सामने आ गई, और इनका कहना है कि ये जो सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, फोटोशॉप्स में बने हुए हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। और वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट उन्होंने अदालत के सामने रख दिया है, अब ओनस PTI पे है कि इस डॉक्यूमेंट को गलत साबित करें। डॉक्टर साहब जी, अगर आपने देखा हो तो अदालत आलिया का एक फ़ैसला है जिसमें हमारी एक फ़िल्म एक्ट्रेस थी बिसासिया, उनका एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उनको बारे में उन्होंने बहुत से सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूसर्स के लगा दिए, यही हल्फिया बयान कि जनाब हमने इनको इतनी रकम दी जिनसे इन्होंने बहुत बड़ा बंगला बनाया। ये मामला पहुंचता पहुंचता ये जो और ITO ने कहा कि मैं तो इस तरह का कोई, आप मुझे बताएं पैसा किस अकाउंट में गया, कैसे पेमेंट हुई, वो ट्रेल ना दे सकी। ये मामला करते करते वहाँ पहुँचा और ये एक रिपोर्टेड जजमेंट है। अब उसका मैं साइटेशन दे देता, मगर खैर वो इतनी अहम नहीं। मगर उसका क्रक्स क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस जजमेंट में कहा कि जब तक ऐसे किसी बयान के साथ उसका, जो मैंने शुरू में कहा था, मुतबिक किस्म के सबूत मौजूद ना हो, तो उस बयान और सर्टिफिकेट की कोई हैसियत नहीं है। ये कहना कि हमने अपना ओनस डिस्चार्ज कर दिया, बिल्कुल ही फैक्ट्स के अगेंस्ट बात है। मैं आज एक बयान ले आऊँ कि मैंने काजी सईद साहब से 10 करोड़ रुपया लिया और काजी सईद साहब कहते हैं हाँ मैंने दिया, तो क्या इस बात को मान लिया जाएगा? तब तक कि हम ये साबित ना कर सकें कि काजी सईद साहब ने जब मुझे 10 करोड़ रुपया दिया तो वो किस जगह दिया और उसके किस अकाउंट में गया। अब ये देखिए कि इसी पैसे से अजीज़िया भी बनी, इसी पैसे से लंदन के फ्लैट्स भी बने, इसी पैसे से 34 करोड़ में जो उनको वहाँ 34 मिलियन डॉलर पे करने थे वो भी हो गए, किराया भी नहीं लिया। किस किस्म की बातें की जा रही हैं जिसका कोई वजूद नहीं। और ये कोई कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं है, ये वो बात है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो सामने लाए हैं, और पब्लिक डोमेन में इसका डिस्कस करना अदालती लिहाज से नहीं बल्कि एक पब्लिक स्पिरिट के अंदर, एक पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। और ये पूरी कहानी बड़ी अजीब लगती है कि आज तक किसी बयान में भी कतर जो था वो अपीयर ना हुआ। और इंटरेस्टेड विटनेस का मामला भी ये है कि अगर आपके किसी के साथ बिजनेस डील्स हैं तो फिर अगर आप उस बंदे को अपने किसी पास्ट के ऐसे चीज़ के लिए लाते हैं कि ना वो कभी उनके फादर को मिले, वो उस वक़्त उनके अपने अब्बा जान से सुना कि उनके अब्बा जान ने उनको कुछ पैसे अपने बिज़नेस के लिए दिए, और इस बात को भी उन्होंने बराह रास्त नहीं बल्कि उनके बड़े भाईजान उस बिज़नेस को देखा करते थे। क्या कोई आदमी जो फाइनेंशियल वर्ल्ड को जानता है, जो बिज़नेस को जानता है, वो इस तरह की कहानियों के ऊपर यकीन करेगा? मैं डॉक्टर साहब चाहता हूँ एक थोड़ी सी बात और भी आ जाए, क्योंकि अभी हमारे हामिद खान भी हमारे साथ थे। ये जो जिस नोयत का ये केस है, किस नौ की एक्सपर्टीज चाहिए? बाबर अवान साहब अब आ गए हैं, मुझे नहीं पता उनकी PhD किस यानी सब्जेक्ट पे है, क्या क्या चाहिए और किस किस्म की एक्सपर्टीज चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, दो चीज़ें तो बहुत वाज़ेह हैं कि चूँकि इसमें पाकिस्तान के टैक्स डिक्लेरेशंस और जो बात के बयानात हैं उसके दरमियान एक तजाद पाया जाता है। अगर ये कारोबार वाकई बाहर हुए थे तो आप पाकिस्तान में रेजिडेंट थे, यानी वो बंदा जो पाकिस्तान में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता था। एक्सपर्टीज की मैं बात करूँ डॉक्टर साहब, वकील क्या हम कहते हैं ना, हम जाते हैं यार आज गले के डॉक्टर के पास गया हूँ, आज पेट के डॉक्टर के पास गया हूँ, इसके लिए किस वकील के पास जाना पड़ता
دیکھیں اس میں انتخابی قوانین بھی شامل ہیں, ٹیکس کے قوانین بھی شامل ہیں, منی لانڈرنگ کا لا بھی شامل ہے. نہیں, اس میں یہ دیکھیں ٹیم وہ ہوتی ہے جو اصل جس نے آگے پریزنٹ کرنا ہے وہ بڑا برسک اور اچھا آرگو کرنے والا ہو, اور پیچھے ہر شعبے میں اس کی. ٹھیک ہے, میں نے ایک بریک لینی ہے ناظرین, بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم ان ایشوز پہ. جب میں بھٹی صاحب کی طرف آؤں گا سوال ضرور پوچھوں گا. جو انٹرسٹڈ وٹنس کی بات کی, ظاہر ہے اچکزئی صاحب نے تو اسے برش سائڈ کیا, اسے ربش کیا, ان کا رائٹ ہے, غلط صحیح کا فیصلہ آپ کریں گے. مگر میں بھٹی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ وہ ریڈکو کے بھی مالک ہیں, سیف الرحمان صاحب کا ذکر انہوں نے اپنے پروگرام میں کیا تھا بھٹی صاحب نے, جب یہ آیا تھا کہ سیف الرحمان صاحب کا اس ڈاکیومنٹ سے بظاہر تو کچھ لینا دینا نہیں ہے, مگر یہ کیسے انہوں نے یہ کلابے ملا لیے. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بھٹی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنے پروگرام میں یہ بات پہلے پوائنٹ آؤٹ کی تھی جس میں ذکر آیا تھا. اس کی کوئی ابھی ہمارے پاس ہے تو نہیں کہ کچھ تعلق ہے براہ راست جناب سیف الرحمان صاحب کا یا نہیں, مگر کاروبار ادھر ہیں ان کے, اور پھر یہ بھی چیزیں ہیں ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں. ایک اور بات جو آپ کر رہے تھے, بڑی اہم بات, وہ یہ کہ تمام اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس فاضل عدالت کے سامنے پڑے ہیں. جتنا بھی کوئی اس کے ساتھ فریولس لگا دے, جس کا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, لیکن چیزیں تو پڑی ہیں آپ کی نظر میں. ایک اور ساتھ ہی کیا یہ اس کنیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے, یہ سٹوری کہاں سے لی آپ نے؟ ایک تو گزارش یہ ہے کہ اچکزئی صاحب نے جو فرمایا بہت بہتر فرمایا. انہوں نے فرمایا ہم نے ایویڈنس دے دیے, یہ کریں گے. وہ ایویڈنس ایسا ہی ہے کہ میں کہوں یار میرے سے میٹرک ہوا نہیں ورنہ میں ایم اے کر لیتا. وہ بھائی ایم اے کے بعد میں نے ایم اے کا میٹرک کرنی ہے, پھر بی اے, وہ ڈاکومنٹس کی تو حیثیت نہیں ہے. اس کے پاس 15 سے زائد اوریجنل اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ میرے پاس ہے. میں اچکزئی صاحب کو صبح بھیج دوں گا. التوفیق بینک کے کیس کے سلسلے میں سارے جب یہ رہتے رہے, حسین نواز کے بچے کی ڈیلیوری کہاں ہوئی, یہ ساری چیزیں میں بچا دوں گا. چلو میں بھی تھوڑی سی ہمت کاری لوں, کام کرنا چاہیے, کام جوان کی موت نہیں ہے. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ ہم روزانہ عدالت لگا, ہرگز نہیں. جب میاں صاحب گیلانی کے بارے میں گئے تھے تو اسی وقت بھی پروگرام ہوتے تھے. جب وہ ایک ہوا تھا حقانی صاحب کا کیا ایشو تھا, جی حقانی وہ جو گیٹ تھا, کیا حقانی میمو سکینڈل تھا, میاں صاحب خود یونیفارم پہن کے گئے تھے تو وہ بھی رات کو ڈسکس ہوتے تھے. دراصل ہم ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, وہ خالی میاں نواز شریف صاحب نہیں ہے. وہ ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے نا, ہمارے منتخب وزیر اعظم ہے. لیکن اگر انہوں نے گزارش یہ ہے, چلو حسین نواز نے غلط بولا ہوگا, ہم ان کی بھی بات مان لیتے ہیں. میاں صاحب نے خود اپنی زبان سے فرمایا کہ دبئی کی پراپرٹی بیچی اور لے کے گئے. اب میں ان سے کہتا ہوں کہ طارق شفیع صاحب اس وقت مدینے میں ہیں. طارق شفیع صاحب مدینے میں ہیں, جن سے انہوں نے 12 تاریخ کو ایفیڈیوٹ لیا. یہ صرف اسی کو کورٹ میں لے آئے, عدالت میں لے آئے. وہ بڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. 3 دن وہ بیچارے ڈپریشن میں رہے, انہیں کہا گیا کہ آپ آ کے کورٹ میں دے, انہوں نے نہیں دیا. اس کیس میں اتنا سمپل کیس ہے, شہزادی قطر صاحب شہزادہ آئے, اس ڈیٹ کو ایفیڈیوٹ دے دے ریٹن کہ بھئی میرا اور نواز شریف کا یا میاں شریف کا ایگریمنٹ ہوا تھا, ہم نے 6 سال یہ کاروبار کیا, اتنا نقصان ہوتا رہا, اتنا فائدہ ہوتا رہا, اس ٹریل کے ذریعے میں نے ان کو یہ پیسے لندن بھیج دی, ختم ہو جائے گا. لیکن ایک خالی کاغذ پہ میں لکھ دوں کہ مینار پاکستان قاضی سعید صاحب کو میں نے دے دیا, تو کیا وہ آپ کا ہو جائے گا؟ اس کی ایک رجسٹری ہوگی, آپ کو جانا ہوگا, دوسری پارٹی کو جانا ہوگا. اللہ آپ کو اہلیت دے کہ آپ اس قدر مجھے نواز سکیں زندگی میں. تو دوسرا نا, سیف الرحمان صاحب خود فرما چکے ہیں کہ وہ اس کے پارٹنر ہیں قطری شہزادے کے. قطری شہزادے کو انہوں نے 10 بزنس دیا, اس کا تو پرسنل انٹرسٹ آ گیا نا. اب میں ایک بندے کو اربوں روپے کا پروجیکٹ دے رہا ہوں, کہیں پھنس جاتا ہوں, میں کہتا ہوں سر ایک لیٹر دے دیں میں بچ جاؤں گا. وہ امیر آدمی ہے, اس نے کہا یہ تو آپ ایک مفروضے کی بات کر رہے ہیں, آپ کے سامنے بھی واقعہ ہوا نہیں ہے. نہیں, میرے سامنے تو میں نے میاں نواز شریف صاحب کو 5 سال ہوئے دیکھا بھی نہیں ہے. یہ اچکزئی صاحب یہ فرما دیں کیا ریڈکو کو جو اس کی سعودی پرنس کی, قطر پرنس کی ہے, کیا اس کو کوئی سرکاری کانٹیکٹ نہیں ملا تو ہم اپنے الفاظ واپس لے لیں گے, اور کل کاغذ میں آپ کو بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ جا کے. ابھی جو اس کی کمپنی کو پاکستان میں کانٹیکٹ ملے اس کی میں کاپی بھیج دوں گا. گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم ہے, ایک فرد واحد کے نہیں. ٹی وی پر دوبارہ آئیں, خود بتائیں کہ یار یہ 1980 کو پیسے لے کے گئے, 73 میں لگے, یہاں لگے, یہ کر دیا. اس جو قطر کی بات کریں نا شہزادہ صاحب, وہ میاں شریف کے باقی بیٹے بھی تھے, اس میں شہباز شریف صاحب بھی آتے ہیں, عباس شریف صاحب بھی آتے ہیں. اس پراپرٹی میں زیادہ حصہ طارق شفیع صاحب کا تھا. ان کھیلوں کے تو پیسے ہی نہیں تھے, پھر وہ ڈیفالٹر ہو گئی ہے. اگر کہتے ہیں کہ وہ کمپنی ڈیفالٹ نہیں کی تو میں ان کے بھی کاغذ ان کو ڈیفالٹ ہوگی تو بھٹی صاحب تو پھر اس میں سے پیسے کیسے نکل آئے؟
یہ سوال تو آپ ان سے کریں. دوسرا, اکرم شیخ صاحب نے خود کسی ٹی وی پروگرام میں یا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ یہ لندن کے فلیٹ قطر کی جو انویسٹمنٹ ہے پینٹ ہے, پینٹ. تو بھائی باقی پیسے کہاں وہ بتا دو, بجائے اس کے بعد کہ 2 سال بعد آنا کہ آپ کی امریکہ میں 50 ارب کی پراپرٹی ہے, تو آج ہی وہ بتا دیں. جی اب میرے ساتھ بابر اوان صاحب ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم بابر اوان صاحب. آپ کو ایک تو ہمیں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میرے خیال میں دوبارہ آپ کوشش کیجئے اگر ہمیں ان سے رابطہ ہو سکے تو ہم ذرا پوچھیں کہ وہ کیا عزم رکھتے ہیں اور کس انداز سے آئیں گے. مگر میں اچھا صاحب سوال یہ اٹھاتا ہوں آپ کے لیے کہ جب کیسز چل رہے تھے گیلانی صاحب کے خلاف اور جب کیس میمو گیٹ چل رہا تھا تو اسی طرح بیان آپ کے حلقوں سے آتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ گیلانی, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب ان کو ہم نکالیں گے, پیسے نکالیں گے. 2 نمبر لوگ بہت خوش تھے جب یہ سب آپ کہہ رہے تھے. تو آپ بھی تو ڈسکس کرتے ہیں اور بڑے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے ہیں جب آپ کے سیاسی مخالفین پر اس طرح کی بپتا پڑتی رہی ہے. جناب اچھا صاحب. دیکھیے قاضی صاحب, سیاسی اسپیکٹ ہر پہلو کا ہے. پاناما کا بھی سیاسی اسپیکٹ ہے, آپ بالکل 10 دفعہ اس کو ڈسکس کریں. لیکن یہ کہنا کہ جو ایشو سب جوڈس ہے, یہ تمام ٹیکنیکل سوالات اور اعتراضات جو ہیں وہ کورٹ کا حصہ ہیں. کورٹ ہمیں کہیں کہ جی آپ یہ لائیں, آپ ایک سوال اٹھائیں, آپ بی کا جواب دیں, ہم بالکل 10 دفعہ دیں گے. لیکن یہاں پہ یوں لگ رہا ہے کہ ہم اپنا کورٹ سے یہاں پہ ہم جج کرنا چاہتے ہیں اور ہم قاضی بھی بننا چاہتے ہیں. تو ہمیں جب الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا, ہم سب کو معلوم تھا کہ سب جوڈس میٹرز کیا ہوتے ہیں. اب ہم جو الیکٹرانک دنیا کے ایک نئے اس میں دور میں داخل ہو گئے, جو ہماری بیسک جرنلسٹک ایتھکس ہیں جو ہم سیکھتے آ رہے ہیں آپ جیسے سینئر جرنلسٹ سے. بٹی صاحب میرے بھائی ہیں اور آپ قاضی صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, تو اس میں ہمیں یہی سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے ان کی نیٹی ڈسکس نہیں کرنی ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ کہ جس طرح میمو گیٹ کی بات کی گئی, ان کا بھی ایک سیاسی پہلو تھا. آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, ہم بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح ہم یہ ایشو ڈسکس کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ جو سرحد ہے وہ ہم پار کر رہے ہیں. یہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کورٹ جو ہے ماضی میں انہوں نے ایتھنک بنیادوں پہ, صوبائیت کی بنیادوں پہ فیصلے دیے. تو اب اس اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب؟ اسٹیٹمنٹ کا یہ ہے کہ ہم ان کو پریشرائز کر رہے ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں بائی امپلیکیشنز, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ججز کو جی آپ سو رہے ہیں, آپ یہ سوالات اٹھائیں جو میں نے آج پروگرام پہ اٹھایا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس پروسیس کو انفیوز کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح جج کریں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. صاحب میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا, آپ سینئر لیڈر ہیں, صرف یہ بتا دیں جب گیلانی صاحب کا کیس چل رہا تھا اور میمو سکینڈل تھا, مسلم لیگ نون کے لوگ آ کے ٹاک شو میں اسی طرح گفتگو کرتے تھے. اس وقت وہ ٹھیک کرتے تھے کہ یہ اس وقت ہم غلط کر رہے ہیں. ان دونوں میں ٹھیک کون اور غلط کون ہے؟ نہیں, 2 باتیں. دونوں کورٹ میں کیس تھے. ایک سیاسی پہلو ہے ہر سبجیکٹ کا. پاناما کا ایک سیاسی پہلو ہے, ایک سیاسی ایشو ہے, لیکن جب یہ کورٹ میں آ گیا اس کی ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. اچھا زئی صاحب, مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. میں بات یہاں وضاحت کر دوں, لیکن جو سبمیشن میں کی ہے وہ تو کورٹ کا پراپرٹی ہے, بریک لینی ہے, کورٹ میں ڈسکشن ہونا ہے. بریک لینی ہے مجھے زئی صاحب, میں تو آپ کو اور بھی ٹائم دوں گا. ہم کوئی سوال نہیں اٹھا رہے, ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, جو میں اپنے تئیں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کون سے ایویڈنس پڑے ہوئے ہیں, وہ کیا ہیں, فیصلہ عدالت کرے گی یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں. اگر یہ غلط ہیں تو اٹھا کے اسے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. اگر غلط نہیں ہے فیصلہ ان کا ہے, ہم صرف ان کو رپورٹ کر رہے ہیں. یہی ہمارا مقام اور منصب ہے. ہمارے ساتھ رہیے, آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جو سوال زئی صاحب نے اٹھایا اور جلنے ان ہز اون رائٹ جو بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیا یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ ہم تو بہت کیئرفلی بات کرتے ہیں, معاملہ سب جوڈس بھی ہے. آپ کیونکہ لا کو پڑھے ہوئے ہیں, ڈاکٹریٹ بھی کر رکھی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے, تو کس حد تک ہم بات کر سکتے ہیں, کس حد تک ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیے, جو بات سب جوڈس ہوتی ہے وہاں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ ہم اس کے میرٹ اور ڈی میرٹس پہ بات نہ کریں, مگر جو فیکٹس ہیں ان فیکٹس کو دہرانے میں, ڈاکومنٹس کا ذکر کرنے میں کوئی. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اکثر وتیرہ رہا ہے ہمیشہ رولنگ پارٹی کا کہ وہ اپنے لیے ہر چیز کو جب اپوزیشن میں تھے جائز سمجھتے ہیں, اور جب خود حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر ان پہ جب تنقید ہوتی ہے تو اس کو سخت ناجائز کہتے ہیں. اصل معاملہ صرف یہ ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو کسی طریقے سے بھی اس میں آئے کہ سب جوڈس کیس پہ ہمارا کمنٹ جو ہے وہ خدا نخواستہ کورٹ کو انفلوئنس کرنے کے زمرے میں آتا ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ان حالات کے اندر اس کیس کو
کس نہج پہ جانا چاہیے کہ ہمارے وزیر محترم جو ہیں وزیر اعظم محترم بہت ان کا آفس ایک پورا دنیا کے لیے بھی ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ وہ جلد از جلد ہم پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ وہ ساری ٹریل سامنے رکھ کر اس معاملے سے نکل جائیں تاکہ ہم پوری دنیا کے سامنے سرخ رو ہو سکے. مگر قصہ کیا ہے کہ پچھلے آپ 7 مہینے میں دیکھیے کہ ایک سے ایک نئی سٹوری ایک سے ایک نئی سٹوری ایک سے ایک نئی سٹوری, کسی کی سٹوری تو کسی سے ملتی نہیں. وہ تو پہلے ہم اسی کو رونا رو رہے تھے, اب ایک نئی قطری سٹوری آ گئی ہے, کل کو ایک سعودی اور نئی سٹوری آ جائے گی. آفٹر آل یہ کیا مذاق کہاں تک جائے گا؟ میرا سوال صرف ایک قومی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ جناب والا آپ نے جو فائنل سٹوری بتانی ہے وہ بتا دیں تاکہ ہم سارے لوگ بھی اس مصیبت سے. یہ تو روز سٹوری بنانے لیں. ابھی یہ سٹوری بھی آئے گی کہ دراصل جو لندن میں رہنے کا خرچہ تھا, لندن میں جتنے بھی اخراجات تھے, اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سپانسر موجود. ان کے ہر کام میں ایک سپانسر موجود. انتہائی غریب لوگ ہیں. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اور سپانسر بھی آئیں گے؟ بڑی صاحب وقت کم ہے چونکہ, اور میں آخر میں ٹائم میں نے چکزئی صاحب کو بھی دینا ہے. آپ کے پاس خبر ہوتی ہے, آپ بتا دیتے ہیں فلاں جگہ لکھا جا رہا ہے, آپ کے پاس کوئی چڑیا ہے, صرف سیٹھی صاحب کے پاس نہیں ہے. بڑی صاحب نہیں سر دیکھیں, گزارش یہ ہے قاضی صاحب محترم, اس میں ہمارے جو بھائی نے فرمایا عدالت لگاتے ہیں, خود مسلم لیگ نون کے رہنما جیسے ہی سپریم کورٹ سے نکلتے ہیں آ کے میڈیا سے بات کرتے ہیں, پھر ہمیں اتنا مارجن دے دیں اگر اچکزئی صاحب مناسب سمجھے. اس کیس کو اس لیے ایک ٹیسٹ کیس بنا لیا گیا. پاکستان میں ماضی بتا رہا ہے کہ جو بھی حکمران ہو کبھی اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی. ایک جوڈیشل مرڈر کراتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا, لیکن اس وقت ایک ڈکٹیٹر تھے ضیاء الحق صاحب. اس کے بعد میاں صاحب پہ بے شمار, آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک ہیلی کاپٹر کا میاں صاحب پہ کیس چلا, اس پر بھی ایک قطری شہزادے نے ہی لیٹر بھیجا کہ یہ پلین میرا تھا. اتنی سمپل بات ہے. ایک تو جو تاثر یہ دیا گیا تھا روزانہ ہیرنگ ہوگی, 29 کو کر دیا, 29 کو چیف آف آرمی سٹاف نے ریٹائر ہونا ہے. اگر یہ مہینہ آگے جاتا تو چیف جسٹس آف پاکستان جمالی صاحب نے 30 دسمبر کو غالباً ریٹائر ہونا ہے. تو میرا خیال ہے یہ 29 کو جائیں اور جا کے کہیں اس بینک کے ذریعے اس سے اس طرح پیسے بھیجے تھے, یہ پرائم منسٹر کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے, تاکہ جب فیکٹ سامنے آ جائیں جو تنقید کر رہے تھے وہ ان سے معذرت کر لیں. اگر غلط منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو سزا ہونی چاہیے. سمپل بات ہے. ٹھیک ہے, یہ وقت چونکہ کم ہے, یہ بڑی سادہ سی بات ہے, ہم مان لیتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل درست, کوئی غلط کام نہیں ہوا, اور صحیح کام کے ڈاکومنٹس کو چند لمحوں میں ایک دن میں ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں. قوم کی جان چھوٹ جائے گی. اچکزئی صاحب, قوم ہوسٹیج بن چکی ہے اس ایشو کا. اچکزئی صاحب. قاضی صاحب بالکل ہم تمام سوالات کا جواب کورٹ میں دیں گے, آپ کی عدالت میں نہیں دیں گے, آپ کا حق ہے. لیکن یہ میرے دوست ڈاکٹر ہم عدالت کا کہہ رہے ہیں, ہم صرف میرٹ اور ڈی میرٹ پہ بات کر رہے ہیں. سچ اور جھوٹ جو ہے وہ جج نے فیصلہ کرنا ہے. مجھے تو ڈاکٹر صاحب کی رائے پی ٹی آئی کی ایک سیاسی رائے نظر آئی, انہوں نے قانونی کوئی رائے نہیں دی. باقی یہ کہ بٹی صاحب نے کہا کہ ہم کیوں اپنی رائے دیتے ہیں پریس کانفرنس میں, جب لیفٹ رائٹ جھوٹ کے پھلندے کھولے جا رہے ہیں, جب ہر پلیٹ فارم پہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہو, تو کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسپل کریں اور اپنا رائٹ آف ریپلائی استعمال کرتے ہوئے کچھ کہیں, یا ہم صرف یہ کہیں کہ چونکہ پریجوڈس ہے باقی بول رہے ہیں, ہمیں رائٹ نہیں ہے بولنے کا. نہیں ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا, اور مجھے اچھا لگا کہ آپ کی رائے آئی اور آپ نے کھل کے بات بھی کی. لیکن ناظرین, یہ جو دو سامنے آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ اس کا فیصلہ تو آپ ہی کریں گے. لیکن جی جلدی سے 5 سیکنڈ. میں نے لندن کا ویزا اپلائی کیا تھا, انہوں نے کہا جی اس میں بینک سٹیٹمنٹ دے اور دفتر کی دے. اس کے بعد انہوں نے میرے بینک سے ویریفائی کیا, بھائی اب سٹیٹمنٹ دے دے, سٹیٹمنٹ دے دے. کلوزنگ کرنی ناظرین, مجھے پروگرام یہیں ختم کرنا ہے. آپ نے دیکھا کیا غلط صحیح آپ فیصلہ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.